सीरियल किलर तान्या ताहिर नॉवेल किस्त नंबर 28। गोलियों की बौछार थमी और जैक्सन एले को लेकर घर की जानिब बढ़ गया। उसकी गाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। खबर न्यूज़ चैनल पर चलने लगी थी। उसके गार्ड्स उसे सिक्योरिटी दे रहे थे। जैक्सन रोबो को, जिसको कभी ज़िंदगी में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज एक लड़की की वजह से ना वो बाहर निकल सका, ना ही उस पर हमला करने वालों को ख़त्म कर सका। अपने अंदर ज़लज़ला दबाए वो अपने घर में दाखिल हुआ और सीधा बेला तक पहुंच गया। एले पीछे ही थी। सहमी सहमी उसके तेवर देख रही थी। जैक्सन ने बिना तरदीद के बेला की गर्दन दबा दी और बेला की सांसें थम गईं। हेनरी ने जैक्सन का हाथ पहली बार किसी शख्स पर से झटका था और जैक्सन पागल सा हो गया। ये कौन है, पूछो इससे, वो धाड़ा। बेला के रंग फक से उड़े। क्या हुआ था ऐसा जो उसे शक हुआ था, या जो भी तुम्हारा हक नहीं बनता इस तरह बिहेव करने का उसके साथ? ये मेरी वजह से यहाँ है। तुम और ये तुम्हारा गंद निकलो मेरे घर से। और मैं कसम खा रहा हूँ हेनरी, अगर इस लड़की का ताल्लुक दूर से भी ऑर्थर से हुआ तो मैं इसे जान से मार दूँगा, और ऐसी मौत दूँगा कि दुनिया की हर लड़की कांपेगी। मार्क माई वर्ड्स। वो गिराया जब हेनरी उसकी शक्ल देखने लगा। उसने कभी उसे नहीं कहा था कि वो उसके पास से, उसके घर से चला जाए, और आज सबके सामने उसने उसे कहा तो वो बिना कुछ कहे गुस्से से वाकई बेला का हाथ पकड़े वहाँ से निकल गया। बेला कुछ समझ नहीं सकी वो क्या करे, और उसे हेनरी के साथ ही निकलना पड़ा। जैक्सन इधर से उधर मंडला रहा था। जैकब, जीम्स और जैक वो तीनों वहीं थे। क्या हुआ है, क्यों बिगड़ रहे हो? जेम्स ने ज़रा गुस्से से पूछा। जेम्स ने ज़रा गुस्से से सवाल किया जो उसने हेनरी को सुनाई उसे अच्छा नहीं लगा, जबकि जैक को भी चुप खड़ा था। जैक्सन ने बाप को खा जाने वाली नज़रों से देखा और एलसीडी चला दी, जहां हर चैनल पर गुज़िश्ता हादसे की खबर थी। वो तीनों चौंक गए और जैक्सन इतने ज़िलज़ले में था कि उसने खींच कर एलसीडी पर रिमोट मारा और कांच की टेबल पर भी लात खींच कर मारी। एले अपनी सांसें रोके खड़ी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं। ये आप लोगों की माफिया का कमाल है, जो किसी में इतनी जुर्रत होगी कि जैक्सन जहाँ चल रहा है वहाँ गोलियों की कोई यूँ बौछार कर दे। मुझे इस माफिया की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सब की ऐसी की तैसी वैसे भी कर सकता हूँ। वो धाड़ा। जैक आगे बढ़ा और उसके शाने पर हाथ रखा। रिलैक्स माफिया किंग हो तुम। इस वक्त की आम बात है किसी का भी तुम पर हमला कर देना। मुझ पर हमला कर देना आम बात है दादा, लेकिन उससे कुछ हो जाता, मैं न्यूयॉर्क क्यों तिगरी का नाच नचवा देता। बख्शूंगा तो खैर मैं अब भी नहीं। उसका हाथ हटाकर वो एले की जानिब इशारा करके बोला, जबकि जैक ने गहरा सांस भरा। वो ठीक है, यही है, तुम्हारे पास है। नहीं दादा, वो पागल सा हो रहा था। मुझ पर आज तक किसी ने इस तरह डायरेक्ट हमला नहीं किया, और मैं इसकी वजह से जवाब नहीं दे सका। और तो किसी तरह चूड़ियाँ पहन के गाड़ी में बैठा रहा। पहले उसके लिए बोल रहा था, अब उसके खिलाफ बोल रहा था। वो वाकई पागल हो चुका था। जैक ने नफ़े में सर हिला दिया। टेक इट इजी जैक्सन। जवाब न्यूयॉर्क को कोई नहीं, जवाब ऑर्थर का देना है। जवाब तो न्यूयॉर्क को मिलेगा दादा, ताकि न्यूयॉर्क को पता चले उनके शहर का मालिक कौन है। अब फनकार का कहता वो वहाँ से कमरे में चला गया। एले की टांगों का दम निकल रहा था। लेंजी डैड, आपसे भी उसका पागलपन नहीं संभला। जैक को बोला तो जैक ने घूर कर देखा। बट इस मामले में मैं जैक्सन के साथ हूँ, और जिसने भी ये जुर्रत की है मुंह के खाएगा। जैकब भी बोला। मेरे ख्याल से पहले पता करवा लेना चाहिए ये कौन था। जिम्स बोला तो जैक ने सर हिलाया। आप यहीं रुकेंगे? वो दोनों जैक को देखने लगे, जिसने नफ़े में सर हिलाया। अब इसको संभालना एले का काम है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो कहकर एले की जानिब देखा। वहाँ से निकला तो वो दोनों भी वहाँ से निकल गए।
اور ایلے وہیں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل شدید دکھ گیا تھا۔ جیکسن نے ہنری کو کیوں نکالا؟ ہنری اس کا بھائی تھا، اس کا دوست تھا، سب کچھ تھا۔ اور بیلا بھی تو اچھی لڑکی تھی۔ پھر ان ساری باتوں کا جواب وہ ان سے کیوں لینا چاہتا تھا؟ وہ تا دیر وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ ہنری ہوتا ہنری ہوتا تو کتنا کھلا کھلا سا رہتا تھا گھر، لیکن اب کھانے کو آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جیکسن اندر تھا، کمرہ بند تھا، اور وہ کمرے کا دروازہ بچانے کی ہمت خود بھی نہیں پائی تھی۔ تم مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ وہ اس وقت سمندر کنارے کھڑے لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ بیلا نے ہنری کی جانب دیکھا۔ تو مرنے کا زیادہ شوق ہے تمہیں؟ وہ اس وقت پاگل ہوا ہے، اور جس وقت سے شرط بھی گزرے اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ تمہارے اتنے ٹکڑے کرتا کہ ڈھونڈتی پھرتی مکمل بیلا کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے سر جھٹک کر بولا۔ تم جیکسن کے ساتھ کب سے ہو؟ بیلا کو اس کی اداسی پر تجسس ہوا کہ آخر یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے اٹیچ کیوں ہیں۔ پیدا تو اسے الگ ہی ہوا تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد اسے الگ نہیں ہوا کبھی۔ وہ بولا تو سنجیدگی میں بھی مسخرہ پن چھوڑ دیا۔ بیلا ہنس دی۔ اچھا، تبھی تمہیں اس سے محبت ہے؟ اتنی کریمنل ہے ویسے تمہارا بھائی؟ وہ بولی تو ہنری نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ جیسا بھی ہے تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ واہ، وہ ابھی تو اس نے تمہاری عزت کر کے تمہیں گھر سے نکالا ہے۔ بیلا نے بھی طنز بھرپور مارا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا، اداس ہو کر منہ نہ لٹکاؤ۔ چلو، کیا یاد رکھو گے آج؟ بس ایک دن کے لیے میں تمہاری ایلے بن جاتی ہوں۔ وہ اس کی اداسی دیکھ کر بس ویسے ہی بول پڑی۔ اور ایلے شکل دیکھی ہے اپنی؟ ہنری نے سر جھٹکا اور بیلا نے کھینچ کر مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ ہاں، میں ایلے کی طرح میسنی نہیں ہوں۔ زبان سنبھال کر میری گرل فرینڈ کے بارے میں بات کرو۔ ہنری کراہتے ہوئے چیخا۔ کمال سٹوری ہے، ایک بھائی کی گرل فرینڈ دوسرے بھائی کی وہی لڑکی بیوی، اور پھر مجھ پر بھی فلرٹ جاری ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنے نیچوں! ہنری کو غصہ چڑھا اور وہ پیچھے پلٹا، اور پھر بیلا کو وہ ہوا میں گھومتا محسوس ہوا اور اس نے لات گھما کر بیلا کے منہ پہ آ کر لگی، اور بیلا تقریباً 10 قدم دور جا کر گری۔ او شٹ! وہ اس حرکت اور لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرتا تھا، کیونکہ بلیک بیلٹ تو وہ بھی تھا۔ وہ اپنے جوہر دکھا سکتا تھا، اور اب جو اس نے بیلا پر دکھائے تھے، بیلا ٹام اینڈ جیری کے ٹام کی طرح زمین پر چپکی ہوئی پڑی تھی کہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ بیلا، ہنری نے اسے جھنجھوڑا۔ یو باسٹر! وہ مری مری آواز میں بولی۔ سوری یار، میں غصے میں زیادہ ری ایکشن دے گیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو نیلا ہونے لگا تھا، اور اپنی عقل پر ماتم کرنے کا دل کیا کہ وہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوا تھا کبھی اتنا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوا تھا کبھی۔ اور جیکسن کا سارا غصہ بیلا پر نکال دیا جو تقریباً نازک سی جان تھی۔ ہنری نے اس کے نیم جام وجود کو بازوؤں میں بھرا، اور اچانک چاند کی چمک میں اس کا چہرہ دیکھ کر وہ بیلا کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی لمبی سیاہ پلکوں کے جھالر گالوں پر پڑے تھے، اور لبوں کو دانتوں میں دبائے وہ اس کی دی تکلیف کو سہنا چاہ رہی تھی۔ ہنری کے پاس اس سے بھی زیادہ بیسٹ آپشن تھا اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے۔ اس نے بیلا کا چہرہ پکڑا، اس کے سنہرے بالوں سے تراش خراش ہوئے بالوں کو الگ کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں میں اس کا چہرہ پکڑا اور اس کے دانتوں میں دبے لبوں پر جھکا، اور اس کا نیلا لب آزاد کرا کے وہ اس کی سانسوں میں بھر گیا، جبکہ بیلا کے تمام حواس ایسے جاگے جیسے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔
بیلا اس کی نرمی کو محسوس کر سکتی تھی۔ عجیب ہی بات تھی، وہ اسے ہٹا نہ سکی، جبکہ آج سے پہلے اسے کسی نے چھوا نہیں تھا۔ ہنری خوبصورتی سے اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ اچھا خاصا کسرتی وجود رکھتا تھا اور اکثر ہی جیکٹ اور جینس میں رہتا۔ اس وقت وہ بالکل بے پرواہ تھا دنیا سے، اور بیلا کو جیسے ہی اس وقت غلطی کا احساس ہونے لگا تو وہ اس کے سینے میں اپنے دونوں ہاتھ مارتی کھڑی ہو گئی، اور ہنری جیسے مر ہی گیا۔ دور ہو جاؤ، رومانس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ چلائی۔ اتنی دیر سے مزے لے رہی تھی، تب تو تمہارے اندر وومن پاور نے جنم نہیں لیا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ہنری، تم رہنے لائق ہو ہی نہیں، لیکن تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ آئی ایم رائٹ مس بیلا، وہ سکون سے بولا۔ دور رہو مجھ سے۔ اور یہ تم وائن پیتے ہو نا؟ آپ کو ذائقہ آیا تھا؟ پورے دانت نکال کر وہ سوال کرنے لگا۔ اف، بہت ہی چیپ انسان ہو۔ بیلا آگے بھاگی جبکہ وہ پانی میں اتر گئی، اور ہنری ہنستا ہوا اس کے پیچھے پیچھے اس پر پانی پھینکنے لگا، اور بیلا اس کی اس اوور ایکٹنگ پر کلس کر خود ہی بھیگی بھیگی سی باہر آ گئی۔ ہنری خوب انجوائے کر رہا تھا۔ ایکچولی اب تک یہ سمجھ نہیں آیا تمہاری مجبوری کیا ہے ہمارے ساتھ رہنے کی۔ کہیں واقعی آرتھر کی بھیجی گئی تو نہیں؟ دیکھو، وہ تو کتے کی موت مرے گا، تم اپنا دامن بچا لو مجھ سے شادی کر کے، وہ آفر دینے لگا۔ مائی فٹ، وہ گیلے بال جھٹکتی بولی۔ اف، وہ دل پر ہاتھ رکھتا عاشقانہ انداز میں چلنے لگا۔ بیلا کو ہنسی آ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو انسانوں والی کیفیت تھی، لیکن وہ بامشکل رکا ہوا تھا۔ اگر دادا اسے فون پر نہ سمجھاتے کہ وہ سب سیٹ کر کے اسے دیں گے اور وہ جا کے اپنے ہاتھوں سے مارے گا اس شخص کو، تب تک اسے سکون نہیں آیا۔ اس نے صوفے کی جانب دیکھا، کسی وجود کا احساس ہوا اور وہ صوفے کے قریب آ گیا۔ ایلے تھی، سو رہی تھی، اچھی بھی لگ رہی تھی، روئی بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ اس نے اس کے بالوں میں اپنی بھاری انگلیاں چلائیں، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ بچہ اٹھ جاؤ، اندر چل کر سو۔ ایک منٹ، حیران ہوا، آج وہ سکون سے سو رہی تھی، کہیں نہیں گئی۔ وہ پر سوچ ہو گیا کہ وہ جیکسن کے بنا کیسے سو گئی۔ ایلے کو اٹھنے کی توقع کرتا وہ بالآخر کامیاب ہو ہی گیا۔ ایلے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس نے اپنے بازو پھیلا دیے، جبکہ منہ بھی بسوڑ لیا۔ کہاں وہ کتنی دیر بعد اسے ملا تھا۔ جیکسن اپنی مسکراہٹ روکتا اس کو سینے سے لگا گیا۔ میں ڈر جاتا ہوں تمہارے معاملے میں، بہت ڈر جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے اب اپنے حواسوں میں نہیں رہا میں، وہ جیسے اسے بتا رہا تھا۔ جوناتhan پھر سے سو گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے آنکھیں بند کیے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اسی طرح بازو میں اچک کر اسے اندر لے آیا، ابھی بیڈ پہ جیسے ہی لٹایا کہ چڑیل کی طرح وہ جاگ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو ایلے، اگر تم نیند میں چلنے والی ہو تو مجھے ڈر نہ کسی چیز سے نہیں لگتا، یہ تمہارے اندر کی چڑیل سے لگتا ہے۔ چپ چاپ سو جاؤ۔ میں جاگ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اوہ اچھا، تو جاگ گئی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے ہی لیٹ گیا۔ ہنری کو گھر سے کیوں نکالا آپ نے؟ وہ غصے سے بولی۔ تمہیں اس گھر میں امن برا لگ رہا ہے؟ جیکسن نے سر جھٹکا۔ جیکسن، وہ اس پر چڑھ گئی۔ جیکسن گرجا اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کتنی موٹی ہو تم، اترو مجھ پر سے، وہ چلایا۔ آپ ہنری کو ابھی فون کریں گے؟ وہ نہیں ہوتا، میرا دل نہیں لگتا نا، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی۔
اچھا آٹو کر رہا ہوں، وہ غصے سے بولا، جبکہ ایلے جلدی سے اچھے بچوں کی طرح سائڈ پر ہو گئی۔ جیکسن اٹھا، اسے کہاں چین آنا تھا کہ ہنری اس کے ارد گرد نہ ہوتا۔ اس نے فون گھمایا تو ہنری نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ مجھے یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، اب ذرا گھسے اس گھر میں۔ وہ غصے سے موبائل پھینک گیا اور اچانک ہی ایلے نے اس کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ مار دیا اور پھر انگلی دانتوں میں دبا لی۔ وہ آپ فون کریں۔ وہ سٹ پٹا کر اس کی نظروں سے گھبراتی اٹھ کر اس غلطی پر بھاگ دی کہ جیکسن نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی اور وہ سیدھی بیڈ پر گر گئی۔ جیکسن نے ایلے کی گردن میں بازو حائل کیا اور اس کا چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھنے لگا۔ جس دن تم میرے ہاتھ کا تھپڑ کھاؤ گی تمہیں اس دن پتہ لگے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے ایلے کی پیٹھ سے نیچے تھپڑ مارا تو ایلے منہ پھسوڑ کر کرائی۔ جیکسن، وہ سسکی، بہت ہاتھ چلتے ہیں تمہارے، تم مافیا کنگ کو مارتی ہو، تمہیں پتہ مجھ پر آج تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا، وہ بولا اور اسے جھٹکے سے سیدھا کیا۔ اور ایلے نے اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے۔ مجھے ہنری صبح گھر پر چاہیے۔ اور آپ کی غلطی ہے، آپ تو کسی بل کی طرح سب کو ٹکرے مارتے ہیں، بنا دیکھے کسی کا قصور ہے یا نہیں۔ وہ بیلا آرتھر کی بھیجی گئی ہے، یہ بات میں تمہیں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ آرتھر ایسا کیوں کریں گے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور جیکسن نہایت زہریلے تیوروں میں اسے دیکھنے لگا۔ اتنی عزت کے قابل ہے وہ جتنی تم دے رہی ہو اسے، وہ بھڑکا۔ سوری، ایلے زبان دبا گئی۔ بتاتا ہوں تمہیں اچھے سے۔ وہ آگے بڑھا اور لائٹ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، جبکہ ایلے جیکسن جیکسن کرتی رہ گئی اور جیکسن تو اسے خوبصورت سزائیں دینے کے موڈ میں تھا۔ کہاں ہو تم؟ جیکسن کے سوال پہ وہ ذرا غصے سے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا ہے، جہاں مرضی ہوں، تم کون سا میرے ابو لگ رہے ہو، وہ گھر میں داخل ہوتا بولا، جبکہ جیکسن پلٹا۔ راتوں رات اس کی بیگم نے دن میں بھی جینا حرام کیا ہوا تھا، اسے ہنری ہر صورت چاہیے تھا، اور جیکسن نے اسے 1000 کال کر لی تھی اور اس نے پورے احسان کے ساتھ کال اٹھا ہی لی تو وہ پیچھے ہی تھا۔ وہ ہنری کو دیکھ کر خوش تو ہوا مگر بیلا کو ساتھ دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں آئے ہو تم؟ ہنری، ایلے کے چلانے پر ہنری بھی جمپ لگا کر صوفے کی دوسری طرف اترا اور ایلے کی گال کھینچ لیے۔ مائی بیبی، تم نے مجھے مس کیا بہت سارا؟ لگ تو نہیں رہا۔ وہ اس کی گردن پر فاؤنڈیشن میں چھپتا نشان دے کر گھورنے لگا۔ ایلے ذرا جھجک کے گئی۔ تمہیں چین نہیں رہا؟ تمہیں چین نہیں ہے ذلیل آدمی، وہ گھور کر بولا، جبکہ جیکسن صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ دونوں کیا چیز تھیں؟ اس کی اچھی خاصی سنجیدہ زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ہائے بیلا، ایلے اس سے بھی خوشی سے ملی۔ ہائے ایلے، وہ بھی مسکرائی۔ اب ہم سب یہیں رہیں گے، ایلے خوشی سے بولی، جبکہ جیکسن نے نگاہ گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اسٹڈی میں ہوں، فوراً میرے پاس پہنچو۔ وہ ہنری کو کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہنری بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ یہ مارک کا کام ہے۔ ہنری کی بات پر جیکسن نے سر ہلایا۔ نیو یارک کی سڑکوں پر اس کی لاش لٹکوا دوں گا، تم بس دیکھتے رہو۔ بھائی ہے ہمارا، مجھے شک ہے یہ آرتھر کے ساتھ ملا ہے۔ وہ دونوں سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ بیلا ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ یہ جیکسن کا اسے گھر سے نکالنا پلان کا حصہ تھا۔ بیلا دنگ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔